अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला वही है जो हमने डिस्कस करना है और सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है, सारा मुल्क ही डिस्कस कर रहा है। पनामा JIT और उसके बाद सारी कौम की नज़रें अब फैसले की मुंतज़िर हैं। अपने मेहमानों को मैं तारुफ कराता हूँ, बाकायदा गुफ्तगू यहीं से इसका आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज माहिर कानून भी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ अपने पहले मेहमान का। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार फवाद सिद्दीकी साहब आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ माहिर कानून हैं एडवोकेट आबिद जमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वाइस चेयरमैन हैं पाक सरजमीन पार्टी के वसीम आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक एक करके शुरू करते हैं। फवाद साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या फैसला होता देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सिफ साहब आपके। जो JIT रिपोर्ट के बाद जो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज है हुक्मरान जमात के वज़रा की और उनके जो अकरबा हैं उनकी, उससे तो ये मालूम होता है कि उन्होंने ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं कि वो फैसला जो है शरीफ ख़ानदान के खिलाफ आएगा। और जिसके लिए उन्होंने जो लाया अमल अख्तियार किया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि वो किसी तरह JIT को या JIT के अंदर जो मेम्बरान हैं उनके इमेज को टानिश करें और उसको जो है मुतनाज़ा बनाएं ताकि उसकी बेस पे वो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकें। सही है। आप क्या समझते हैं आबिद जमान साहब, क्या फैसला कौन मरहला आ गया है? देखिए, अब तो शुरुआत है, आगे क्या होता है, क्योंकि अभी भी शुरुआत है। अब तो पिछले नवंबर से तो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। JIT की शुरुआत है, उसकी शुरुआत है। उसके फैसला आने से पहले आपने सब मेम्बरान को मुतनाज़ा करने का वो शुरू कर दिया, गेम शुरू कर दिया, ब्लेम गेम चल रहा है कि ये मेंबर है, ये एलिजिबल नहीं है, ये मेंबर है, ये एलिजिबल नहीं। अब अगर फैसला कल को आता भी है तो वो कहेंगे कि ये हमारे खिलाफ पहले से एक प्री प्लान मंसूबा था। वो कहते हैं कि किरदार कशी कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती वो कर। भाई, अदालत है, हर पार्टी के लीडरान अदालतों में पेश होते रहे, सबके। आप पीपल्स पार्टी के ले लें, मुस्लिम लीग के ले लें, MQM के ले लें, PSP के ले लें, किसी भी उसके ले लें, आप सब देखे अदालत जाए, सब पेश होते हैं। तो इसमें इसको अपनी इज्जत का मसला नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर आप क्लियर हो तो आप जाओ, आप फेस करो। आपका फैसला आए नहीं, आप पहले से कहो ये जज सही नहीं है, ये JIT सही नहीं है, तो आप खुद सही नहीं हो ना, इसलिए ये बातें कर रहे हो। ओके, ठीक है, ताकि वो माहौल बनाया जा सके। चले माहौल बनाते हैं। सबसे पहले वसीम आफ्ताब साहब, एक खबर जो अभी ताज़ा तरीन आई है, औरंगी टाउन में पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुनों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई हुई है। एक उसमें आपका कारकुन हलाक हो गया है जबकि दूसरा अभी जख्मी है। सबसे पहले तो इस पे आपका कमेंट लेते हैं, फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं पनामा केस पे। यकीनी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक वाक़या है और दहशतगर्दी का वाक़या जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और लेकिन ये कि इसके अंदर वही अनासिर हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पिछले दिनों पाकिस्तान पे अटैक की बात की है, और उनके जो रॉ से कनेक्टेड लोग हैं वो ये सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि मायूसी के आलम में शहर अमन की तरफ जा रहा है, लोग जो है ना वो बाहर आए हुए हैं, खौफ का एक जो एलिमेंट था वो कम हो रहा है। इस तरह के वाक़यात करके अल्ताफ़ हुसैन साहब ये चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो उसी तरह अलाइव हैं। बट मैं समझता हूँ कि बहरहाल हुकूमत को और उससे रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उनको इस मौके पर अपनी जो भी पॉलिसीज है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी ऐसे इक़दाम की वजह से अल्ताफ़ हुसैन दोबारा से यहाँ पर रॉ को अलाइव करने में कामयाब हो जाता है तो ये पाकिस्तान का नुकसान है। PSP की कुर्बानी अपनी जगह है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। ये शहर का अमन बहाल होगा, पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की करेगा। सही है। पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है, अब उसमें एक और मामला जो पिछले कई महीनों से चल रहा है, शुरू तो इसका मेरे ख्याल आगाज तो इसका पिछले साल अप्रैल मई से ही हो गया था, लेकिन जो नवंबर से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। क्या फैसला होता देख रहे हैं आप वसीम साहब? देखें सऊद, फैसला तो यकीनी तौर पे अदालत नहीं करना है, लेकिन जो भी इस वक्त मुल्क के अंदर फजा कायम हुई है, जितने भी सबूत और शवाहिद, जो भी राय आम्मा जिसको कहा जाए, वो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट में ही जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जनरली हमारे मुल्क में राय यही थी कि वो बहुत समझदार सियासतदान नहीं है। उनके इन इक़दामात से तासुर जो है वो यकीन में तब्दील होता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब पनामा लीग का पहला दिन जब था और अगर वो उस वक़्त इस्तीफ़ा देते और वो कहते हैं कि बहरहाल मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम है, लेकिन मैं एक अच्छी रिवायत कायम करने के लिए स्टेप डाउन करता हूँ और दोबारा अवाम की अदालत में जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो भी काज सूरत हाल हुई है कि पूरे का पूरा नवाज शरीफ का घराना इसमें आया हुआ है, मैं समझता हूँ मुल्क में एक सिंपैथी गेन करते वो
لیکن انہیں یہ موقع ایک دیکھیں سیاست میں پاپولر سیاست کا یہی ٹائم ہوتا ہے. آپ نے وہ ٹائم ضائع کیا اور آج بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی غلطی کو. میں سمجھتا ہوں جتنا دیر اس میں کرتے چلے جائیں گے نواز شریف صاحب کی سیاسی کاٹ میں نہ صرف کمی ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست ختم ہونے کے قریب آ چکی ہے. دیکھیں کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ماضی میں بھی ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ان پہ برا وقت آیا تھا کہ جو دائیں بائیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یک کر کے کشتی تبدیل کر لی تھی. تو آج بھی وہی صورتحال وہی ہے, بلکہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ واپس آ جائیے, ہے نا. اب اتنے بڑے بڑے تضادات اس جے آئی ٹی کے سامنے جو لوگ گئے ہیں, انہوں نے جو جیسے شہباز شریف صاحب کا ایک موقع پہ جو جے آئی ٹی کے اندر آیا کہ انہوں نے اپنے سگنیچر کو پہچانے سے انکار کر دیا. یہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے, انہوں نے کہا میں یہاں سے نکل جاتا ہوں, تو یہ ان کا بھائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ساری صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو اس آدمی سے مشورہ لینا چاہیے جو سیاست میں نہ ہو, جو ان کا بچپن کا دوست ہو, جو ابھی بھی جو ان کا پرانا ماحول ہے نا وہ جو وہیں رہ رہا ہو, اس سے جا کے اگر وہ مشورہ میں سمجھتا ہوں وہ آدمی زیادہ اچھا. اپنے پرانے ساتھیوں کو تو پابند سلاسل کروایا ہم نے, کتنے پروگرام کیے تھے, وہ تو ساری چیزیں کر سکتے ہیں. میں اس لیے کہا کہ جو سیاست میں نہ ہو, جو ان کے اس ابتدائی دور کا آدمی ساتھی ہو, جو جس محلے سے یہ نکلے وہاں پر رہ رہا ہو, اسی چھاپڑے پہ جا کے. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح سے قاف لیگ ہے, ان کے رہنما ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیے, ٹھیک ہے آپ نے ایک الگ سے جماعت بنائی, اب ایک کر لیتے ہیں مسلم لیگ, آپ ہماری جماعت میں آ جائیے. ایسا تو نہیں آپ کو لگتا فواد صاحب کہ جو نون لیگ سے یا میاں صاحب سے ناراض ہو کے الگ ہوئے, اب وہ شاید ان کی ناراضگی اب اس طرح سے شو ہو رہی ہے؟ بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے سعود صاحب, اسی طرح ہی ہے, ناراضگی بھی شو ہو رہی ہے اور وہ کسی موقع کی تلاش میں ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد یہ میکسیمم تو یہ وہی لوگ ہیں جو قاف لیگ میں تھے اور یہ واپس لوٹ آئے. بہت کم ایسے لوگ رہ گئے تھے نون میں جو کہ جنہوں نے اس 10 سال کے یا 8 سال کے دور میں ان کا ساتھ دیا. صحیح, یہ اپرچونسٹ ہیں بیسیکلی, یہاں کے لوگ ہیں, اور جہاں جہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ابھی یہاں ان کی دال گلنے نہیں لگی ہے تو وہ اپنا یہ کشتی تبدیل کر لیتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ کشتیاں گھر تبدیل کرنے کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاناما لیگ کا کیس ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی ہسٹری کے لیے ٹورڈز دا گڈ. اگر تو صرف پاناما جو میں انڈیکیٹرز دیکھ رہا ہوں سپریم کورٹ کی طرف سے, جتنا وقت انہوں نے لیا ہے, جس طرح آپ پچھلے سال سے کیس ابھی یہاں پہنچا ہے, اور جس طرح افسان صاحب نے بات کی کہ انہوں نے اس انڈیکیٹرز کو نون لیگ والوں نے ریڈ ہی نہیں کیا. اگر یہ ریڈ کرتے تو آج شاید یہ اس بات کا افسوس کر رہے ہوتے کہ جی اگر وہ جب 2 ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو 3 ججز بھی خلاف فیصلہ دے دیتے تو بات صرف نواز شریف صاحب تک رہتی, ان کے خاندان تک نہ آتی. بالکل. لیکن جے آئی ٹی کا بننا, 3 ججز کا اس پہ اعتراض اٹھانا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک مستقبل کی طرف دیکھنے کا اشارہ تھا کہ اس کیس کو ہمیں ایز بیرومیٹر بنائیں, اور پاکستان میں احتساب کا جو عمل ہے جو کسی وجہ سے جو شاید سیاست کی نظر ہو گیا ہے یا وہ اقربہ پروری کی نظر ہو گیا ہے, اس کو دوبارہ اس ویل کو دوبارہ ٹرن کیا جائے. صحیح. آپ نے جس احتساب کے عمل کا جو ذکر کیا ہے, اس کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ یہ تطہیر کا عمل واقعی میں سٹارٹ ہوا یا نہیں ہے. ایک ٹیکنیکل کوشچن مجھے ضرور عابد صاحب سے پوچھنا تھا, کیونکہ آپ یہ ساری جو کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کے اس سارے عمل کو جانتے ہیں. جو جے آئی ٹی کی دستاویزات ہیں اس پر کیا عدالت فیصلہ کر سکتی ہے؟ جے آئی ٹی کی کیونکہ جے آئی ٹی اس وقت کنسٹرکٹ ہی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہی ہوئی. بالکل بالکل. اس میں یہ ہوگا کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے, ہر ادارے سے ڈاکومنٹس لیے گئے. اب ان ڈاکومنٹس کو کورٹ ویریفائی کر سکتی ہے, اگین بھی ویریفائی کر سکتی ہے اس کو, اگر وہ ٹیکنیکلی ان کے ساتھ لنک کرتے, جیسے ایک عام جرم کو لے لیں, اس میں کسی ملزم کی جے آئی ٹی ہوتی ہے, تو اس کو اگر اس میں وہ کسی جرم کا اعتراف کرتا ہے تو اس کو لنک اپ کیا جاتا ہے کہ ہاں آیا یہ صحیح کہہ بھی رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. تو اس طرح ان جو ایویڈنسز ہیں ان کو بھی لنک اپ کیا جائے گا. اس کے لیے مزید انویسٹیگیشن ہوگی, مزید جے آئی ٹی بیٹھے گی, کیا ہوگا؟ جے آئی ٹی نہیں بیٹھے گی, وہ کورٹ سے دوبارہ وہ کر سکتی ہے. تو اس کو لنک اپ کر کے دیکھ سکتی ہے کہ ہاں ویدر دیز ایویڈنسز آر انف. اگر وہ اس کو سمجھتی ہے تو اس پہ بالکل وہ کر سکتی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اس پہ سوال پہ آ جاتے ہیں, جس طرح سے فواد صاحب نے بھی کہا یہ تطہیر کا عمل جو ہے ایک شروع ہو چکا ہے, احتساب کا عمل, یہ پروسیس اب اسٹارٹ ہو گیا ہے, کہ یہ واقعی میں ایسا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اگر سچی بات پوچھیں, دل مانتا ہے ویسے؟ اگر سچی بات پوچھیں تو مجھے صرف گیم لگتا ہے. اچھا, نواز شریف کا وقت یعنی خواہش ہے, ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہا. نواز شریف کا وقت پورا کرا رہے ہیں
صرف ایک نواز شریف نہیں، مطلب پورے ملک میں جو کرپشن پھیلی ہوئی ہے، اگر ہے کرپشن وہ پھیلی ہوئی ہے کہ نواز شریف تو کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھا آپ نے مانا بھائی، مطلب یہ جو چل رہا ہے نا میٹر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب سب یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو باقی ہمارے سوئس بینکوں میں جو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اتنے پیسے ہیں، اس کے اتنے پیسے، ان کا کیا ہوگا؟ صرف کیا یہ ملک میں بس یہ نواز شریف چلا جائے گا تو کیا صحیح ہو جائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، مسلم لیگ کے لوگ ادھر چلے گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ ادھر چلے گئے، پی ٹی آئی میں لوگ آ گئے، تو اس سے فرق کیا پڑا؟ فرق کیا پڑا وسیم صاحب؟ واقعی میں فرق کوئی نہیں پڑ رہا، اب یہ پروسیس اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، صرف ایک نواز شریف کے خلاف ہی یہ سارا گیم ہو رہا ہے، باقیوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں سعود، میں وہ سوئس بینکوں میں پیسے وہیں پڑے رہیں گے. بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ایک جرنلی رائے جو عام عوام میں یہ کہ اس ملک میں غریب اور طاقتور کے درمیان قوانین کا جو اپلائی کیا جاتا ہے وہ مختلف ہے. صحیح ہے. یہاں روٹی چوری کرنے والے، بکری چوری کرنے والوں کے ہاتھ گردن سب کاٹ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ملک لوٹ کے لے جائیں، ہم ان کو جی آئی ٹی میں اگر ان کی تصویر آ جائے تو اس پہ پتہ نہیں یہ تصویر لیک کس نے کی ہے، وہ بھائی جو پھر بھی کندھوں پہ ودی عوام کے کندھوں میں بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے نظام کے اوپر، ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج دیکھیں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ کے اوپر بھی بہت بار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی تاریخ کوئی بہت اچھی تاریخ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. صحیح. یہاں ڈیفینیٹلی اچھا ادارے ہیں، اچھے کام ہو رہے ہیں، اچھے کام ہوں گے، لیکن یہاں پر میں نے کہا نا وہ رائے جو قائم ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر کے یہاں پہ طاقت غریب کے لیے کچھ اور ہے قانون اور امیر کے لیے کچھ اور ہے. اس پورے تاثر کو ظاہر کرنے کا سپریم کورٹ کے پاس اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے. نواز شریف صاحب اگر صحیح ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بالکل ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے جرم کیا ہے اور آج اگر کسی بھی بنیاد پر نواز شریف صاحب سمیت پانامہ میں جتنے بھی ایک افراد نہیں اس کے کئی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر آپ مزید لوگ ہیں اگر اس ملک کو خوشحال کرنا ہے، دیکھیں یہاں پر ہمارے ملک میں مسئلہ یہ نہیں کہ یہاں پہ قانون نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ یہ کہ اس ملک میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہے. بالکل صحیح. اس ملک میں پانامہ کے اندر جب نیب کا سربراہ آ کے کارروائی کرنے سے انکار کر دے، جب ایف آئی اے کا سربراہ آ کے انکار کر دے کام کرنے سے، اور ایس سی سی پی کا چیئرمین جو ابھی بھی ضمانت لیے ہوئے گھوم رہا ہو، اس ملک کا سسٹم پر سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ملک کو اگر صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے خرابی جو شروع ہوتی ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے. اگر آپ نے اوپر کے لوگوں کو چھوڑ دیا تو پھر اگر آپ نیچے کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ ظلم بند ہونا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں آپ تینوں کی اجازت سے. ایک بریک کے بعد ہم کچھ اور بھی اس حوالے سے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جس طرح سے نعیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت میں طلب کیا جائے، ان کی خواہش یہ پوری ہو سکتی ہے یا استدعا ان کی مانی جا سکتی ہے یا نہیں. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ ویلکم کریں گے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فواد صاحب آپ یہ فرمائیے گا، اگر جس طرح سے نعیم بخاری صاحب پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو عدالت میں طلب کیا جائے، اگر ان کی استدعا مان لی جاتی ہے تو کیا وزیر اعظم آئیں گے؟ اور آنے میں کیا ابھی تک پس و پیش ہے جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے تو؟ جی بالکل سعود صاحب، ان کو آنا چاہیے. اور وہی جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اگر وہ جے آئی ٹی میں جس کو وہ اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی کا نام دیتے ہیں، گریڈ 2019 آفیسرز کے سامنے اگر پیش ہونے میں ان کو کوئی قباحت نہیں ہے، تو یہ تو پاکستان کی عدالت عالیہ ہے، اس کے اوپر تو سوائے خدا کے اور تو کوئی بھی نہیں ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں پیش ہو جانا چاہیے. اگر یہ پیش ہوئے تو یہ تھوڑا سا مورل گراؤنڈ جو ہے یہ لے پائیں گے، اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچا پائیں گے کہ جی میں نے اپنے آپ کو جو ہے یہ قانون اور کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدالت عالیہ کے سامنے پیش کر دیا. صحیح. اور جس طرح انہوں نے قوم سے بھی خطاب کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جس کے سامنے بھی میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہوں گا میں کر دوں گا. اور اس سے پہلے یہ تھوڑا سا ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی نہ پیش ہونا، کیونکہ اس سے پہلے یہ میڈیا پہ آ کے اپنی تقاریر میں پچھلے وزرائے اعظم کے بارے میں اس قسم کی باتیں وہ کر چکے ہیں. اور یہ پریسیڈنٹس تو آلریڈی سیٹ ہوا ہوا ہے، چاہے وہ پی 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 کی گورنمنٹ میں ہو یا اس سے پہلے ہو. تو وزراء اعظم کا پیش ہونا تو میں سمجھتا ہوں ان کی ساکھ کو جو ہے وہ برقرار رکھے گا اور بڑھائے گا بھی. ایک مورل سپورٹ ان کو ملے گی عوام کی طرف سے. بس اپنا عابد زمان صاحب آپ سے ایک اور ٹیکنیکل کوسچن پوچھنا ہے. اب اعتراض کیا جا رہا ہے یہ جو جے آئی ٹی کی فارمیشن تھی، سپریم کورٹ کے بینچ پر بھی اب اعتراض کر دیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ جو نااہلی کا دیا تھا وہ اقلیت نے دیا تھا جبکہ جے آئی ٹی اکثریت نے بنائی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیں یہ پھر لنگر آن کرنے والی بات ہے. اوکے. اب دو اس وقت ان کے خلاف تھے، ہمیں تو سمجھ میں آ گیا، ہم عوام کو سمجھا رہے ہیں. اب عوام کو ہی سمجھانے کے لیے. جی ہاں.
دو اس وقت ان کے خلاف تھے, بالکل ٹھیک ہے, 3 نے کہا جی آئی ٹی بنا دو, جی ہاں, مشترکہ اس سے جی آئی ٹی بن گئی, ٹھیک ہے. ان کے یہ لوگ بڑے خوش ہوئے, مٹھائیاں بانٹی کہ ہمیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا اور جی آئی ٹی بنا دی گئی. بالکل. جب جی آئی ٹی بنی, اب جی آئی ٹی بن گئی, اس کی رپورٹ سبمٹ ہونی ہے. اب یہ جو آگے ججز بیٹھے اب اس کو متنازع بنا رہے, تو آپ خوش کس سے ہوں گے؟ کسی سے بھی خوش کس سے خوش ہوں گے؟ اللہ 5 کے 5 ججز کے پاس جا کے خوش ہوں گے شاید وہاں جا کے. اور دوسری بات, عدالت میں گیلانی صاحب بھی پیش ہوئے تھے, ان کو سزا بھی ہوئی تھی اس وقت, ٹل دا رائزنگ آف کورٹ ہوئی تھی, پر سزا ہوئی تھی. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے بھائی, عدالت سب سے بالا تر ہے. چرچل نے جب ورلڈ وار تھی اس وقت کیا کہا تھا کہ میری ملک میں عدالتیں صحیح چل رہی ہیں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اگر ہمارے ملک میں عدالتیں صحیح چلیں گی تو ہمیں بھی پریشانیاں نہیں ہوں گی. صحیح ہے. اگر میں کوئی غریب عدالت میں پیش ہوگا اس خوف سے بالا تر ہو کے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا تو کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا. لیکن وہ انصاف غریب کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اس کو کوئی خط تھوڑی ملتا ہے, قطری خط یا سعودی خط یا کوئی دبئی کا خط. قطری خط, وہ قطری خط اب اس جی آئی ٹی میں سے غائب کیوں ہو گیا؟ ابھی تو اور بھی معاملہ قطری خط کا بھی قطری خط غائب کیوں ہو گیا؟ اور وہ قطری اگر انہوں نے پیش کیا تھا, دیکھیں جو ثبوت آپ کورٹ کے سامنے آپ لاتے ہو تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پھر اس کو پروف بھی کریں. صحیح ہے. تو اس کو پروف کرنے کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ کیونکہ وہ جو منی ٹریل ہے اس کو یہ ثابت نہیں کر سکتے. وہ جو فلیٹس ہیں یہ سارا معاملہ اسی کا ہے. ابھی بتا دیں کہ وہ فلیٹس کیسے خریدے تھے. ابھی اس دن میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جب ان کی وہ ایک فیکٹری, آپ کو لگ رہا ہے کہ سچ آنے والا ہے سامنے عوام کے؟ اللہ کرے آئے, عنقریب, اللہ کرے آئے, کمنگ سون کر کے لگا دیں ہم لوگ. بس ہمارا مسئلہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا, اب ان کی ناسمجھی کہیں یا مفاد پرستی کہیں, جی کچھ تو مطلب جو دیہات سائڈ پہ اس میں ناسمجھی کہیں گے, اور شہروں میں جو ہے ان کی وہ کہیں گے مفاد پرستی کہیں گے, یا ان کی کم عقلی کہیں گے. نہیں مفاد پرستی. اچھا, مفاد پرستی, کم عقلی تو نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. کہ وہ لوگ پھر بھی انہی لوگوں سے جڑے رہتے ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنے میں. مفاد پرستی کا آپ نے ذکر کیا نا, یہاں ایک سوال میرا آیا وسیم آفتاب صاحب کے لیے, وہ سیاست سے ریلیٹڈ ہے. اس وقت جو سین جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو سینیریو بن گیا ہے, جو سیاسی قائدین ہیں, جو بڑی بڑی پارٹی کے لیڈرز ہیں, سوائے فضل الرحمان صاحب کے اس وقت عمران خان صاحب کے, وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف تو بولتے ہی رہے ہیں, لیکن فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کوئی اور سیاستدان یا سیاسی پارٹی اس وقت نون لیگ کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی. اے این پی بھی کوئی ایسی خاص نہیں. اب تو سب نے ہی بولنا شروع کر دیا نا, کبھی دے دو, اب تو جان چھوڑاؤ دو, استعفیٰ دے دو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سعود کہ پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں کم و بیش 1 پوائنٹ ایجنڈے پر کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے, اس پہ سب متفق ہیں ماں سوائے فضل الرحمان صاحب کے. کیا معاملہ ہے؟ اب فضل الرحمان صاحب چونکہ ان کے سیاسی حریف بھی ہیں اور اس وقت حکومت کا حصہ بھی ہیں. اچھا, وہ سیاسی حریف ہر ایک کے ہی ہوتے ہیں. مطلب یہ ان کی کوالٹی ہے. حلیف بلکہ حلیف ہے سر, یہ حریف نہیں ہے. لیکن وہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان کو صحیح مشورہ صحیح ہے, حریف کا ہی کام صحیح ہے. لیکن کیوں وہ ایسا کیا مسئلہ؟ میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب کی تھوڑی سی کوالٹیز ہیں, یہ چلتے ہیں دیر تک. اگر آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیں کہ جب پیپلز پارٹی کے لوگ اچھا والا موبائل دیر تک چلتا ہے, یہ وہ والا معاملہ ہے. یہ چارجنگ صحیح ہے. لیکن بہرحال یہ کہ فضل الرحمان صاحب کی کوالٹیز, اب انہوں نے کس بنیاد پہ اس موقف کو اپنے اپنایا ہوا ہے, اس کی بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ملک کا دیکھیں, میں پھر وہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے ان کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پورا ملک, صرف سیاسی جماعتیں نہیں, اس ملک کے عام افراد یہ کہہ رہے ہیں, جتنا کچھ آ چکا ہے, میڈیا نے سب کچھ بیان کر دیا جے آئی ٹی کے حوالے سے. بھئی آپ نے ابھی تک عوام کرنے کے لیے ایک ایسا ڈاکومنٹ لوگوں میں کو نہیں دکھایا کہ بھئی یہ ہے میرا ثبوت. آپ ہوتا ہے کہ زبانی کلامی چل رہا ہے, ساری باتیں جو ہے نا, آپ آگے میڈیا وار کے اندر تو آپ کی صرف یہ کہ جواب در جواب آ رہا ہے, لیکن ثبوت در ثبوت کچھ نہیں آیا ہے کہ بھئی مجھ پہ جو الزام لگے اس کے نتیجے میں میرے پاس یہ ثبوت ہے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی آنکھیں تھک گئی ہیں, لیکن انصاف نہ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ دکھتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سیاسی قد کاٹ میں نہ صرف کمی ہو رہی ہے بلکہ ان کی سیاسی سفر بالکل اینڈ پر ہے. اور جو آپ نے کہا کہ انہوں نے ٹائم کو کیش نہیں کیا صحیح طرح سے, وہ بھی پاپولر ٹائم جو ڈیسیجن تھا وہ جو وہ نہیں لیا, وہ ٹائم نکل چکا ہے. صحیح. اب تو بہت مشکل کے میاں صاحب کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے, وہ آپ تینوں سے سوال میں پوچھوں گا. میاں صاحب کے ساتھ ایک اور معاملہ وہ یہ رہا کہ پچھلے دو مرتبہ جب وزیر اعظم رہے, اس مرتبہ تیسری مرتبہ بنے وزیر اعظم, پہلے 2 مرتبہ ریاست کے ایک ستون سے ان کی منہ در منہ ہوئی اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کو چھوڑنا پڑا. اس مرتبہ ایک اور دوسرا ستون ان کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا.
کیا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, جو آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تو بیسیکلی ڈکٹیٹر ان سیولین کلوتھس ہیں. ان کی پورا آپ بڑی آپ نے زبردست ٹرمینالوجی یوز کی ہے. ہاں, اور ان کی میں آپ کو وجہ اس لیے بتاؤں کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں, اس سے پہلے جہاں جہاں 2/3 اکثریت ان کو ملی, سب سے پہلے انہوں نے ایک ادارے کے خلاف بات چیت کی, اس کو جانے کی, اس کو کرنے کی کوشش کی, انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, اور ساتھ جوڈیشری کے ساتھ بھی ان کا کوئی اچھا رویہ نہیں رہا. صحیح. دیکھیے, ابھی بھی ان کے اندر وہ فرعونیت کا عنصر ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ تو ان کا اپنا بھی ہے, لیکن کچھ ان کے جو آس پاس کے رفقا کار ہیں جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے زیادہ وفادار ہیں, انہوں نے بھی کچھ ان کو بہت زیادہ ٹھوس جو ہے وہ اچھے مشورے نہیں دیے, جس کی وجہ سے ان کی یہ پرابلم ہوئی. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں, پرسوں ان کے داماد کا جو ایک بیان آیا تھا کہ جی یہ ایک سازش ہو رہی ہے, اور سازش جو ہو رہی ہے وہ نظام مصطفیٰ کو پاکستان میں نہ لانے کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو جوڑ رہے ہیں کہ جی اگر یہ نواز شریف صاحب چلے گئے تو پاکستان میں جو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے نام سے یا اس کے بارے میں بات چیت کی جاتی رہے گی. آپ اگر اس کو بیک گراؤنڈ دیکھیں, مجھے وہ 19 دسمبر یاد آ رہا ہے کہ اسی طرح کا ایک سوال رکھا گیا اس قوم کے سامنے کہ اگر تم ریفرنڈم میں اسلام کو ووٹ دو گے یا اسلام کے خلاف کو ووٹ دو گے, تو کیونکہ یہ اسی کی, میں جس طرح آپ کو پہلے بھی عرض کیا, اسی کی آف شوٹ ہیں. سب نے اسلام کو ووٹ دیا, اسلام کو جب ووٹ دیا تو اگلے بھگتا ہم نے, اور ابھی تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. 88 تک بھگتتے رہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں جو سازش کے ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے ڈیموکریسی کے خلاف, میں تو سمجھتا ہوں اس سے اچھی ڈیموکریسی اس پاکستان میں ہے کوئی نہیں کہ ایک پولیٹیشین کا جو احتساب ہے وہ دوسرے پولیٹیشین کر رہے ہیں. صحیح. آج صحیح معنوں میں جو اپوزیشن ہے وہ تھوڑی بہت متحرک نظر آ رہی ہے, اور اگر یہ سازش کی ذکر کر رہے ہیں تو وہ سازش تو جس طرح میں آپ کو بتایا کہ پہلے سے ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ ادارے کے خلاف کہتے ہیں. ان کا ایک ہاتھ نیلا پیلا ایک جو چینل ہے, اور اس کے آپ دیکھیں آج کی خبر آئی ایس آئی کے بارے میں ہے. اس سے پہلے ان کے ایک وزیر نے آج یہ اٹھایا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ممبر کا جے آئی ٹی میں کام کیا تھا, تو سپریم کورٹ نے بٹھایا تھا, کسی اور نے تھوڑی بٹھایا تھا. یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں دوبارہ تصادم کی طرف کہ کسی طرح یہ ایک تو جوڈیشری ہے اس کو اس وقت تو وہ انڈرمائن نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے. صحیح ہے. لیکن دوسرا ادارہ ہے جس کے بارے میں آج آئی ایس پی آر کو یہ بولنا پڑا کہ جی ہم جو ہیں وہ کسی باعث میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, لیکن ہم ہر پاکستانی شہر کی طرح کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں گے. بالکل صحیح ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف ماہر قانون ایڈوکیٹ مولوی اقبال حیدر صاحب. ان سے بھی ذرا گفتگو کر لیتے. اسلام آباد میں ہے کیونکہ شہر اقتدار میں یہ سارا معاملہ کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں سے ان کی پاس زیادہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی. مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنا ہے آپ نے کوئی درخواست جمع کرائی ہے, بتائیے گا ذرا ہمیں کیا درخواست جمع کرا دی آپ نے. آپ 98 میں بھی میاں صاحب کے خلاف تھے, یہ میں یاد دلاتا چلوں آپ کو. جی یہ 1998 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے دیکھا کہ بھائی سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے وہ حملہ کروایا, اور حملہ کرانے کے بعد جو ہے وہ ججز کے اندر جو ہے وہ مطلب ڈویژن بنوائی, پیسے دلوائے, اور یہ ساری چیزیں آن فیس آف ریکارڈ ہیں. جو سجاد علی شاہ مرحوم جو تھے سابق چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی کتاب شائع ہوئی ہے, اس میں انہوں نے ساری باتیں لکھی ہیں. اب یہ تو ان کا ایک ہے نا. دیکھیں جب یہ جے آئی ٹی کا ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے 5 کا اور 5 رکنی بینچ کا, اس کے اندر 2 معروف سینئر ججز نے جو ہے ڈسینٹنگ نوٹ لکھا تھا, اور 3 ججز نے جے آئی ٹی بنا دی تھی. تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی پوری ٹیم نے بشمول مریم نواز باقاعدگی سے مٹھائیاں تقسیم کی. یہ بہت خوش ہوئے, اور انہوں نے جو ہے کوئی ایسی بات یہ سمجھے کہ بس اب یہ معاملہ ہمارے کنٹرول میں آ گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اب کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے بینچ پر بھی؟ بیچ میں جے آئی ٹی پر تو اعتراض کیا ہی کیا. یہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 3 ججز صاحبان کا جو فیصلہ تھا, انہوں نے بہت دور اندیشانہ طریقے سے جوڈیشری کے کسی نمائندے کو جے آئی ٹی کا ممبر نہیں بنایا تھا. صحیح. اس لیے کہ تاکہ یہ گورنمنٹ وفاقی حکومت کے سارے ملازمان ہیں, اور چیف ایگزیکٹو کے خلاف جو ہے وہ جے آئی ٹی ہونی ہے.
तो वो सारी चीजें बावजूद छुपाने के, बावजूद दबाने के, बावजूद उस सारी चीजों को मंजर आम से बचाने के, फिर भी कुछ ना कुछ निकल आया सामने जो नवाज शरीफ की को उनकी नाअहली की तरफ ले जाता है। ओके, अब ये नाअहल होंगे या नहीं? क्योंकि अभी बाबर अवान साहब का तो ये कहना है कि एक जज ने भी अगर खिलाफ इनके फैसला दे दिया तो वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो जाएंगे। हाँ, इसलिए एतराज कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से रिंग अराउंड करें। ये अपने डिफेंसिव जो लाइन इनकी है वो बहुत ही मतलब ये कि आइन और कानून के दायरे में नहीं है। अब ये बताइए, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं मौलवी साहब, वहाँ पे सियासी माहौल कैसा है? जरा कानूनी माहौल भी बताइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द तो इस वक्त बड़ी टेंशन पाई जाती होगी, हमारा तो समझना यही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अतराफ में और सुप्रीम कोर्ट के दायरे मामला तो स्मूथ ही रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो है इंतजामिया उसने सारी चीजों को, हालात को कंट्रोल किया हुआ है। और सारे अपोजिशन के लोग तो जाहिर है वो उसमें हैं कि भाई ठीक है अब फैसला तो होने जा रहा है, अब वो फैसले के लिए जा रहे हैं। अब इसमें एक कानूनी जो बात है वो ये है कि नवाज शरीफ को चाहिए अगर अपने आप को बचाना है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे जा सकते हैं, वो ना जजों को प्रेशराइज करने की कोशिश करें, ना वो जजों में तकसीम की कोई बात सोचें, ना वो मजीद किसी और जज पर एतराज करें। उन्हें कानूनी रास्ता पता नहीं इनके कानूनदान जो है वो क्यों नहीं बता रहे। कानूनी रास्ता इसका ये है कि जो पनामा पेपर्स का जो मामला है वो उसके अंदर तो 450 के करीब FBI ने लोगों को नोटिस जारी किए थे, ये उसको उठाएं कि एक आदमी के खिलाफ आप क्यों GIT बना रहे हैं और एक IT ये तो इसको ये पॉइंट आपने बड़ा जबरदस्त रेज किया है, ये पॉइंट कोई नहीं उठा रहा है। बहरहाल आपका शुक्रिया। मैं यहाँ आया हूँ इस्लामाबाद में, वो मैं सब तैयार कर लिया है, सुबह मैं वो यही केस लेके जा रहा हूँ। अच्छा कि जनाब हाँ, आप जो है वो इस केस के साथ इन 450 लोगों को, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, माशाल्लाह मुल्क के बड़े बड़े नामवर लोग भी हैं, बिल्कुल सही, उन सब के साथ भी यकसा सलूक करें। सही है, बिल्कुल सही है। एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और अब सबके खिलाफ ही केस होना है, एक के खिलाफ केस करना बिल्कुल नाइंसाफी होगी। इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक ले लें आप तीनों से इजाजत से, और ब्रेक के बाद इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि एक केस को शायद एग्जाम्पल बनाने के लिए या तो पेश किया जा रहा है या फिर ये वाकई में उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है मियां साहब के खिलाफ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आबिद साहब, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी मौलवी साहब से, आप क्या समझते हैं, मजीद लोगों के खिलाफ भी अब केसेस तैयार होंगे या ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल यहीं पे खत्म? बहुत अच्छे कुलीग हैं। अब इसमें एक बात यह है और बड़े केसेस के हवाले से ये मशहूर रहते हैं। अब जब एक मिसाल कायम की जा रही है ना तो उसको कायम होने दें, ठीक है। बाकी जो लोग हैं उनको भी नोटिस तो जारी हो चुके हैं ना, सही है, ठीक है। अब जब नवाज शरीफ पे ये केस प्रूव हो जाए, या वो तो खैर अदालत की, मगर अगर प्रूव हो जाता है तो जब उसकी गर्दन में फंदा पड़ेगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। सही है। अब अगर हम इस बातों में पड़े कि यार उसको क्यों नहीं नोटिस किया, उसको, ये फिर उलझाने वाली बात है। ओके। तो इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी मुझे नहीं लगता कि उस मामले को उलझने देंगे। ओके। वो कहेंगे ठीक है आपने पिटीशन की, आपकी सेपरेट पिटीशन चलेगी, ठीक है, ये अलग चलेगी। तो अब ये अदालत के पास एक मसरूफ रहने का एक मामला आ गया। वो तो है, पर ये मुझे नहीं लगता कि वो इसको मर्ज करेंगे। ओके। वो अलग चलेगी, ये अलग चलेगी, यानी ये प्रोसेस होना भी चाहिए। प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और जब एक मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक चीज आ जाएगी, अब वो तो खैर अदालत बेहतर जानती है कि वो फैसला किस तरफ जाता है, पर अगर आ जाती है तो ये बाकी लोग तो खुद ही लाइन में खड़े होकर पैसे जमा कराएंगे, भाई हमारा ये ऐसा आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा अगर आ जाए और देखने को मिल जाए कि जिन्होंने लूटा है माल वो वापस करने के लिए खुद ही लाइन में खड़े हो जाए। फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं ना, ये असली हकीकत में नहीं नजर आता। अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसा वक्त आए कि जुडिशरी ऐसा फैसला करे, ऐसा कोई प्रेसिडेंट। वसीम भाई, आपको लगता है ऐसा कोई वक्त आएगा लोग खुद ही लूटा हुआ माल वापस करने की उम्मीद रखनी चाहिए? उम्मीद अच्छे की, ये मुल्क हमारा, हमने बहुत अच्छे की कर दी ना, अच्छे की उम्मीद। मुल्क हमारा है, हमने यहीं रहना है, हमने कहीं, हमारे पास कोई और वो नहीं है, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल, और ये मुल्क नहीं रहेगा तो हम मुल्क के मतलब हक में होना चाहिए। और जो चीज इस मुल्क के हक में, उसके रास्ते में कोई भी हो, कोई भी हो, XYZ, कोई सियासी लीडर हो, कोई जज हो, कोई मतलब कोई भी अक्रॉस द बोर्ड, कोई सिविलियन हो, कोई मिलिट्री का हो,
جو اس ملک کے مفاد کے خلاف ہونا اس کے خلاف کارروائی ہمیں سب کو کھڑا ہونا کیونکہ ہمارے لیے ملک ہے، ملک نہیں ہے تو ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ان کو یہ حیثیت دی ہوئے تو اس ملک کی وجہ سے، تو ان کو خود سوچنا چاہیے. آج اگر پرائم منسٹر نواز شریف ہے تو پاکستان کی وجہ سے نا. اگر یہ پاکستان نہیں ہوگا تو نواز شریف کہاں ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، آپ اس ملک کی بات کریں نہ کہ نواز شریف کی بات کریں. اور آپ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ ہمارے پاس کوئی نیشنل لیڈر نہیں ہے. نواز شریف پنجاب کا لیڈر ہو گیا، پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہو گئی ہے، پی ٹی آئی تھوڑی بہت مطلب اراؤنڈ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اے این پی کے پی کے میں. مطلب آپ کے پاس ایک نیشنل لیڈر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے سارے کھڑے ہو سکے. تو ہمارے پاس ایک نیشنل لیڈر ہو، ان میں سے کوئی آ جائے پر وہ ایسا پروف کرے کہ میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں. صحیح. تو پھر وسیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی میں نیشنل لیڈرشپ کی کمی ہے، اس لیے اب رابطے بھی، خیر پی ایس پی نے بھی بڑے کوئی رابطے کیے ہیں، ہم نے سنا ہے. وہ تو ملک کی چونکہ سیاسی صورتحال ایسی ہے، موسم گرم ہے تو سب ایک دوسرے سے رابطے تو کر رہے ہیں، اور یہ بہرحال پاکستان کے لیے اگر ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات. اور یہ وہی جو ٹائم انہوں نے نہیں کیش کیا اب آپ لوگ سب کر رہے ہیں ٹائم کیش. میرے خیال میں سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے نا کہ آپ اپنے صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیجن لیں گے تو بہتر رزلٹ پائیں گے. صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ہمیں نیشنل ایجنڈا بھی چاہیے. بالکل صحیح. ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنی تقسیم آج پائی جاتی ہے یہ ایک دم نہیں ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ہوئی. ہر آدمی آیا، اس نے اپنی بات کی، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے ہمارا قومی وقار یا ہماری قومی سلامتی داؤ پہ لگتی ہے. ہم سب چپ چاپ بیٹھے رہے. تو اس کی وجہ سے آج اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کا لیڈر صرف پنجاب کے بارے میں بات کر رہا ہے اور تقسیم اور مزید آ جاتی ہے زبان کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حکومت اور ریاست دونوں سوتی رہی ہیں. صحیح. ہمیں کہیں نہ کہیں ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے ہے کہ بھئی یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس سے آگے کوئی بھی بات نہیں ہوگی. صحیح ہے. اور جو بات کرے گا وہ پھر لٹکایا جائے گا. ہم سب ایک ہونے چاہیے. صحیح. آج جو صورتحال ہے دیکھیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنی ہار یا اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ہم یہ کہہ رہے ہیں سامنے والے پہلوان نے میری آنکھوں میں انگلیاں ڈال دی تھی اس لیے میں آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار میری غلطیاں ہیں میں مانوں، آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ کو خود تو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے، ہے نا. تو آپ کتنا بڑا، جب آپ نے اتنا بڑا کرائم کمٹ کر لیا ہے تو بھائی آپ سب کو پاگل سمجھ رہے ہیں تو ایک دوسری بات ہے، لیکن اس کا مقصد یہ کہ آپ کو خود تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے بلنڈر کر دیا ہے، لہٰذا اس بلنڈر سے بچنے کے کون کون سے طریقے ہیں وہ اپنے اڈاپٹ کیے جائیں، نہ کہ آپ سب کو کنفرنٹ کرتے ہو. اور آج آپ کی صورتحال جو بھی ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب نے سب کو سمجھا کہ تھیلی میں بند کر کے رکھ لوں گا میں. ایسا نہیں ہے، وہ چونکہ ان کی ایک سوچ ہے. بھائی آپ ترقی کی مثال فوری طور پہ دے دیتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نکل کر آ گئے، بھائی ترقی کی یار، ترقی کے لوگوں نے، ان کے پاس لیڈرشپ ایسی تھی. بالکل صحیح. اور وہ خود بھی ایسے ہیں. دیکھیں نا، ایسے نہیں ہو سکتا اسی لیڈر کے خلاف جب کام قرآن میں بھی جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے حکمران ہوں گے. تو ہم سب کو بحثیت انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اچھے حکمران چاہیے تو ہمیں خود بھی اچھا ہونا ہوگا. صحیح ہے. ایک آخری کمنٹ آپ تینوں سے. نیشنل لیڈرشپ پہ جو آپ کا وہ تھا، بلکہ آپ ہی کے آرگیومنٹ سے یہ آگے کوشچن نکلا تھا، آپ واقعی میں سمجھتے ہیں ایجنڈا کی بھی ضرورت ہے ہمیں؟ اور اس کیس کے بارے میں آخری اپنا کمنٹ دے دیجیے گا. کیس جلد حل ہوگا جو سپریم کورٹ کی بھی خواہش ہے، یا آپ بھی لنگر آن ہوتا دیکھیں؟ جی نہیں، میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں کہ کیس جلد حل ہوگا اور یہ کیس ڈومینو افیکٹ کا کام کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اگر یہ کیس کا جو فیصلہ آئے گا اس سے آگے چل کے ہمارے مستقبل میں ہمارے پاکستان کے لیے عدلیہ جو ہے اور مضبوط ہوگی اور احتساب کا عمل اور زور پکڑے گا. صحیح ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عابد صاحب؟ جیسے آفتاب بھائی نے بات کی، ایجنڈا بہت ضروری ہے. صحیح ہے. ایک نیشنل لیڈر کے ساتھ ایک ایجنڈا بہت ضروری ہے کہ اس ملک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کیس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیس لنگر آن ہوگا یا جلد حل ہوگا؟ کیس کا تو یہ ہے کہ امید یہ ہے کہ یہ جوڈیشری بھی اسی ملک کی ہے تو اس کو بھی اس ملک کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کا مقام بھی اگر وہ ججز ہیں تو اس ملک سے ہیں. صحیح ہے. تو اس کو اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر اس کا فیصلہ جلد از جلد کرنا چاہیے. وسیم بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیس لنگر آن تو نہیں ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ جلد ہو جائے گا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پر آ گیا ہے، بحیثیت ریاست، بحیثیت قوم، ہم سب کو اچھے فیصلوں کا انتظار ہے. صحیح ہے. اور وہ فیصلے ہر ادارے کو کرنے ہوں گے اس ملک کے لیے. جیسے ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے بہتر فیصلے اس ملک کے لیے نہیں کیے تو ڈیفینیٹلی باہر کے دشمن سے زیادہ آپ قومی مجرم ہیں، آپ اپنے دشمن. یس، ہمیں اچھے فیصلے چاہیے، چاہے وہ عدالت ہو یا کوئی سا بھی ہو. بھائی ثبوت آنے کے بعد پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی یہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں. نہیں،
آپ ثبوت اور شواہد کے پابند ہیں. یہ کہہ دینا کہ ہم JIT کے اگر اس نے ثبوت صحیح دیے ہیں, بالکل نواز شریف کے صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ثبوت آئے ہیں اور وہ ثبوت ایسے ہیں جو ڈینائن ہے, جس کو مسترد نہیں کہہ سکتا, تو پھر عدلیہ یہ کہہ دے کہ ہم اس کے پابند نہیں ہے, سر یہ زیادتی ہوگی. صحیح. قوم انصاف چاہتی ہے, سچ جاننا چاہتی ہے, اور مجرم جو بھی ہے وہ کوئی بھی ہو, اس کا منصب کچھ بھی ہو, انصاف کے کٹہرے میں اور قوم کتنے عرصے سے انتظار میں ہے, بس اس انتظار کو اب ختم ہونا چاہیے. میں تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, وسیم آفتاب صاحب آپ کا بھی, عابد زمان صاحب آپ کا بھی, فواد صاحب آپ کا بھی. ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس پر ضرور بھیجیے گا. سعود ظفر کو نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.